यार ये कितने फुद्दू लोग हैं जलाली, मुझे तो समझ नहीं आती इनकी। ये कमेंट किया है एक बंदे ने कि जनाब पहले ये साबित करो क्या ये किताब इमाम जलाली ने लिखी है, दूसरी बात ये साबित करो कि क्या ये किताब इमाम जलाली के दर्स में पढ़ाई जाती है, फिर इस पर हुक्म लगाओ। फ़कत दावा ना करो, दलील भी दो, लिहाजा आलिम बनो खैन ना बनो, कुछ तो शर्म करो। भाभी वाह, मैं इस कमेंट करने वाले पर हैरान हूँ कि क्या सोच कर इसने कमेंट किया है। मैं इससे पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि डॉक्टर जलाली साहब का मदरसा तंजीमुल मदारिस में रजिस्टर है कि नहीं है? अगर रजिस्टर है और बिल्कुल है तो ये किताबें पढ़ाना उन पर फ़र्ज़ है हुकूमत की तरफ से। अगर ये किताबें नहीं पढ़ाते तो उनको स्कूल की किताबों के मुसावी नहीं किया जाएगा। इनका जो निसाब है मदारिस का निसाब, उस निसाब को स्कूल के निसाब के बराबर तब किया जाएगा जब ये किताबें तरीक़तुन जदीदतुन फ़ी तालीम अल अरबिया और मुतालिया पाकिस्तान जैसी किताबें पढ़ानी होंगी। और दूसरे इतराज़ का जवाब, अगर डॉक्टर जलाली साहब ने ये नहीं लिखी, उसका जवाब है कि अगर चाहे नहीं भी लिखी, अपने मदारिस में पढ़ा तो रहा है ना। और मैं इस फुद्दू से पूछता हूँ, कमेंट करने वाले से, कि जिस वीडियो में तुम कमेंट कर रहे हो, या तो तुमने ये बयान मुफ्ती ज़ुबैर साहब का पूरा नहीं सुना। अगर पूरा सुना है तो फिर तुम्हें समझ नहीं है, क्योंकि तुम फुद्दू लोग हो। मुफ्ती ज़ुबैर साहब तो इसमें कह रहे हैं कि हमने जलालियों को कुछ अरसा पहले कहा था कि ये चीज़ें तुम्हारे मदारिस में पढ़ाई जाती हैं, ये सर सैयद के अक़ैद और जितनी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, तो इसको निकालो, ये क्यों पढ़ा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये हमारी मजबूरी है। इससे तो दोनों बातें साबित हो रही हैं कि एक तो उनके मदारिस में ये किताबें पढ़ाई जाती हैं, और दूसरे नंबर पे कि उन किताबों में ये निसाब है और ये तहरीरें लिखी हुई हैं और ये अपने मदारिस में पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन बहाना ये लगाते हैं कि हमारी मजबूरी है। तो मैं इस कमेंट करने वाले फुद्दू से पूछता हूँ, क्या तुम सारे जलाली ऐसे के हो, ऐसे हो? खुदा का खौफ करो, थोड़ा अकल से काम लो और अपने आप को इल्म समझने की सलाहियत अपने आप में रखो। ये क्या बस मुंह उठा के बात कर दी, इतराज़ कर दिया, कोई वीडियो में इतराज़ कर रहा है, कोई कमेंट में इतराज़ कर रहा है, तो भाई तुम्हारा चिश्तियों से पंगा पड़ा है, ये कोई हनीफ कुरैशी नहीं है, हाँ, ना कोई और कोई फुद्दू मुद्दू है। आइंदा कमेंट करना तो सोच समझ के करना। एक हवाला अगर ये इनकार कर दे, हमारी ये किताब नहीं है निसाबी और इसके अंदर ये इबारत नहीं है, एक इबारत को गलत साबित करने पर 11,000 रुपया नकद इनाम पेश करूंगा। इसके सफा नंबर 112 पर इन्होंने लिखा, तुम्हारी निसाबी किताबों के अंदर ये बातें मौजूद हैं कि मजहब तो हमारी तरक्की में रुकावट है। मैं इस तरह वकील मुतलक की तरह इधर उधर की बातें उठाकर महज इल्जाम नहीं दूंगा। ये जितनी भी मैं इबारतें पढ़ने लगा हूं, अगर किसी एक इबारत का भी इनकार कर दें, कहें कि ये इबारत नहीं है और ये हमारी निसाबी किताब नहीं है, एक हवाले पर 11,000 रुपया नकद इनाम पेश करूंगा। अच्छा, मजहब जिनके तरक्की में रुकावट हो वो मजहब का ठेकेदार होता है, वो मजहब के ठेके लेकर ठप्पे लगा कर देता है कि जिसको मैं कहूंगा वो सुन्नी है, जिसको मैं कहूंगा वो सुन्नी नहीं है। कहां लिखा है इन्होंने? ये मेरे पास इनकी दरसी किताब है, पुराना छापा, मुताला पाकिस्तान व जनरल साइंस। ये मतबूआ है तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान बराए निसाब सानविया आमा। ये दूसरे साल की निसाबी किताब है इनकी। ये पढ़कर ये आलिम तैयार होते हैं, और कैसे आलिम कि मजहब इनकी तरक्की में रुकावट है। इसके सफा नंबर 59 पर यह सवाल जवाब इन्होंने बनाया है, किसी उमूमी तरक्की के लिए जरूरी है कि आम आदमी का तर्ज फिक्र हो, कौन सा हो? अलिफ बा जीम दाल, ये 3 बनाए हैं इन्होंने। 4 अलिफ के तहत इन्होंने लिखा है मजहबी, बे के नीचे इन्होंने लिखा है फलसफाती, और जीम के नीचे लिखा है नजरियाती, और दाल के नीचे इन्होंने लिखा है साइंसी। अब तालिब इल्म को जवाब देना है कि कौन सा नजरिया रखेंगे तो तरक्की होगी और कौन सा नजरिया रखेंगे तो तरक्की से मारूम हो जाएंगे। अब यह सवाल यहां पर इन्होंने बनाया है, और आगे
صفحہ نمبر 63 پر اس کا جواب خود ہی انہوں نے لکھا، طالب علموں کو جواب بتایا کہ جواب تم نے کیا دینا ہے، ترقی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں سائنس کی۔ کن چیزوں کو چھوڑنا ہے کہ وہ ترقی کے سلسلہ میں رکاوٹ ہے؟ اس کے اندر مذہب بھی آ گیا، مذہب ترقی میں رکاوٹ ہے، اور اگر ترقی کرنی ہے تو کون سا نظریہ اپنانا ہے؟ سائنسی۔ سائنس کے ذریعے ترقی حاصل ہوگی اور مذہب ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اچھا، مذہب جس کی ترقی میں رکاوٹ ہو وہ مذہب کا ٹھیکیدار ہوتا ہے، وہ ٹھپا لگا کر دے گا تو بندہ سنی ہوگا۔ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 24 ہے، انہوں نے یہ 20 نکات لکھے ہیں، 14، اور ان میں انہوں نے حکومت کو بتایا کہ اس تحریر پر، ان نکات پر عمل کرنا ہر حکومت پر لازم اور ضروری ہے۔ یہ میں صفحہ غلط بتا گیا تھا، مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس کا صفحہ نمبر 48 ہے، 24 نہیں، 24 پر اور بات ہے، صفحہ نمبر 48 پر 47 پر انہوں نے لکھا، یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہر حکومت کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تمام حکومتوں پر لازم ہے کہ ان اصولوں پر عمل کریں۔ کون کون سے اصول؟ اب جلالی اصول بتا رہے ہیں۔ 10واں اصول کیا ہے؟ شہریوں کے مابین جنس، مذہب اور نسل کی بنیاد پر کسی قسم کا امتیاز روا نہ رکھا جائے۔ شہریوں کے مابین جنس کا امتیاز نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے اور یہ ہے، نہ، یہ امتیاز ختم کرو۔ مذہب کا امتیاز ختم کرو، یہ مرزائی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ امتیاز ختم کرو، سب ایک ہے۔ اب بتاؤ، جو مذہب کو اس طرح ختم کرنے والا ہے، مذہب کے امتیاز ہی کو ختم کرنے والا ہے، وہ ٹھپا لگا کر دے گا کہ کون سنی اور کون سنی نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر 48 ہے، اور یہ فتوے سنا رہا تھا پڑھ پڑھ کے کہ امام اہل سنت سرکار کا یہ فتویٰ ہے، لہذا امام اہل سنت سرکار کے فتوے کے مطابق تم سنیت سے خارج۔ میں انشاءاللہ الرحمن ان عبارتوں پر تفصیلی کلام کروں گا، لیکن میں واضح لفظوں میں فتویٰ دکھاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سرکار کے فتوے کے مطابق کون سنیت کے اندر داخل ہے اور کون خارج ہے۔ پہلے یہ عبارت دیکھیں ان کی نصابی کتاب سے، یہی مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس ہے، اس کے صفحہ نمبر 20 پر یہ لکھتے ہیں، مسلمانان بر صغیر کے علیحدہ قومی وجود کا تصور بہت پرانا ہے، لیکن سر سید احمد خان وہ پہلے مسلمان سیاسی رہنما تھے۔ سر سید احمد خان کو عظیم مسلمان اور عظیم سیاسی رہنما لکھا ہے انہوں نے۔ عظیم مسلمان ان کا، کون سا عظیم مسلمان اور کون سا عظیم ان کا رہنما، سیاسی رہنما؟ جس نے اپنی کتاب تفسیر قرآن کے اندر جنت کے متعلق لکھا، جنت کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے اگر یہ جنت ہے تو اس جنت سے تو ہمارے چکلے بہتر ہیں۔ میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 33 ہے۔ سر سید احمد خان لکھتا ہے، یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا کی ہوئی ہے، اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ محل ہیں، باغ میں سرسبز و شاداب درخت ہیں، دودھ و شراب و شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں، ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے، اور ساقی و ساقی نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے ہیں جو ہمارے ہاں کی گوسلے پہنتی ہیں، شراب پلا رہی ہیں، ایک جنتی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے، ایک نے ران پر سر دھرا ہے، ایک چھاتی سے لپٹا ہوا ہے، ایک نے لبے جاں بخش کا بوسہ لیا ہے، کوئی کسی کونا میں کچھ کر رہا ہے، کوئی کسی کونا میں کچھ، ایسا بےہودہ پن جس پر تعجب ہوتا ہے۔ اگر بہشت یہی ہے تو بے مبالغہ ہمارے خرابات اس سے 1000 درجہ بہتر ہیں، الیاذ باللہ تعالی۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جنت سے ہمارے چکلے بہتر ہیں۔ اسی کتاب کے اندر لکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بڈھا باشی، اور
احرام کے متعلق لکھا وحشیانہ لباس، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحشیانہ لباس میں عمرہ اور حج کرتے تھے۔ ایسے گستاخ کافر اور مرتد کو یہ جلالی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عظیم مسلمان ہے اور سیاسی رہنما ہے۔ اب فتاوی رضویہ شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو مسلمان ماننے والا، اس کے متعلق امام اہل سنت سرکار کا کیا فتویٰ ہے؟ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 اور صفحہ نمبر 615 پر اعلیٰ حضرت سرکار نے سنیوں کی 20 نشانیاں لکھی ہیں۔ اب دیکھنا سنت سے، اہل سنت سے کون خارج ہے اور کون داخل ہے۔ اہل سنت کی 20 نشانیاں اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھی ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں۔ جو بندہ سر سید احمد خان کو اور اس کے متبعین کو کافر مانے گا تو وہ سنی ہے، جو کافر نہیں مانے گا، جو کہے گا عظیم رہنما، عظیم مسلمان، امام اہل سنت سرکار فرماتے ہیں وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ تم تو ہمیں الزام دے رہے تھے نا، ادھر ادھر کی باتیں مروڑ کر ہمارے ذمے لگا کر اور پھر کہنا کہ تم اہل سنت سے خارج ہو۔ میں نے عبارت کو توڑا نہیں ہے، جس طرح عبارت تھی اسی طرح کی پڑھی ہے کہ تم نے سر سید احمد خان کو عظیم مسلمان اور سیاسی رہنما لکھا ہے۔ اچھا، میں یہ عبارت پہلے ایک مرتبہ ان کے ادارے میں بھی جا کر پیش کر چکا ہوں، اور دعوت اسلامی کے مفتی ہیں مفتی ہاشم اتاری، ان کو بھی میں نے یہ باتیں پیش کی تھی، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ جلالیوں نے یہ ایک مجبوری کی بنا پر ہے۔ یہ کس بنا پر ہے؟ سر سید احمد خان کو عظیم مسلمان لکھا ہے، کہتے ہیں جی فتویٰ ہمارا بھی یہی ہے جو اعلیٰ حضرت سرکار کا ہے، لیکن ایک مجبوری کی بنا پر ہم نے اس کو مسلمان لکھا ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ اگر اس کو مسلمان نہیں لکھتے تو انگریز کی جانب سے فنڈ نہیں آتا، کمپیوٹر نہیں آتے، سند نہیں ملتی، تو جب سند نہیں ملے گی نوکری کدھر سے لیں گے؟ لہذا مجبوری کی بنا پر ہم نے اس کافر اور مرتد کو مسلمان مان لیا۔ الیاذ باللہ، یہ ہے عالم چند ٹکوں کے پیچھے اتنا بڑا کفر کما لیتے ہیں کہ ہمیں سند نہیں ملے گی، جو سند ایم اے کے مساوی ہوگی وہ سند نہیں ملے گی، ایم اے کی سند لینے کے لیے کفر کما لیا۔ یہی تو اس نے کہا تھا بابا جمہوریت نے کہ اگر یا رسول اللہ نہیں کٹواتا تو حکومت کی سیٹ نہیں ملتی، ہماری پارٹی کا اندراج نہیں ہوتا، مجبوری کی بنا پر یا رسول اللہ کٹوا رہا ہوں۔ تو تم نے کہا تھا اس نے گستاخی کیا ہے، بہت غلط کام کیا، یا رسول اللہ کٹوایا ہے۔ اگر اس کی مجبوری قبول نہیں ہے تو تمہاری مجبوری کیوں مقبول ہے؟ ان کے دو رخ ہوتے ہیں، ان کے ان باتوں میں نہیں آنا کہ نہیں جی ابھی کہیں گے نہیں جی ہم بھی سر سید احمد خان کو کافر کہتے ہیں۔ یہ فقط سنیوں کو، بولی بالی قوم کو اعلیٰ حضرت سرکار کے فتوے سنا کر ان سے چندے لیتے ہیں، اور پھر انگریز کو انگریز والی بولی سنا کر ان سے کمپیوٹر لیتے ہیں اور سندے لیتے ہیں۔ یہ دونوں معیار کیوں ہے؟ اہل سنت کے سامنے یہ کہنا کہ سر سید احمد خان کافر ہے اور اپنی کتابوں میں لکھنا کہ وہ عظیم مسلمان ہے، اس کا جواب چاہیے۔ اور اسی مطالعہ پاکستان و جنرل سائنس کے اندر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی سنگین گستاخی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ انبیاء سے ہماری زندگی بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ ہمارے پاس سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اسباب ہیں، ہمارے پاس ترقی ہے، اور ان کے پاس یہ ترقی نہیں تھی، لہذا ہماری زندگی ان سے قدرے بہتر ہے۔ یہ صفحہ نمبر 112، یہ میں چوتھا حوالہ دینے لگا ہوں انہی کی نصاب والی کتاب سے، پرانا ایڈیشن۔ ایک حوالہ اگر یہ انکار کر دے ہماری یہ کتاب نہیں ہے نصابی اور اس کے اندر یہ عبارت نہیں ہے، ایک عبارت کو غلط ثابت کرنے پر 11,000 روپیہ نقد انعام پیش کروں گا۔ اس کے صفحہ نمبر 112 پر انہوں نے لکھا، سائنس اور ٹیکنالوجی جوں جوں ترقی کرتی گئی، ایک عام آدمی کا معیار زندگی اپنے آباء و اجداد سے قدرے بہتر ہوتا چلا گیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی جوں جوں ترقی کرتی گئی، جس شخص کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی نہ تھی وہ پیچھے رہ گئے، اور جن کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی آتی گئی وہ ترقی کرتے گئے، اور ان کی زندگی اپنے آباء و اجداد سے بہتر ہو گئی ہے۔ وہ آباء و اجداد جن کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی نہ تھی ان سے ان کی زندگی
بہتر ہو گئی ہے۔ جلالیوں کو یہ بیان دوبارہ سنانا مقصود تھا کہ تم نے یا تو اس بیان کو سنا نہیں یا سنا ہے تو سمجھا نہیں۔ اب ہمیں اس کا جواب چاہیے، اگر ہے جرأت تو جواب ضرور دینا۔